बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया खान। प्रोग्राम है नुक्ताए एतराज़। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के फैसले के बाद, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया, उनके पहले फैसले को कलअदब करार दिया और फिर कहा कि 14 मई को पंजाब में जो इंतखाबात हैं उसके निकात को यकीनी बनाया जाए। हमने देखा कि उनके इस फैसले के बाद अमल दरामद भी शुरू हो गया है, लेकिन सियासी तनाव में किसी तौर कमी नहीं आ रही है, बल्कि मज़ीद इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। हुकूमत की जानिब से इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार किया गया और फुल कोर्ट का जो मुतालबा है, जो शुरू दिन से हुकूमत का था, उसको बारहा दोहराया गया है। इजलास मुनक्किद हुए, तमाम इत्तेहादी जमातों ने उस पर भरपूर शिरकत की और यही नुक्ता बार बार उठाया गया कि अकलियती बेंच को अक्सरियती बेंच पर क्योंकि फौकियत दी गई है, 3 रुकनी बेंच तस्लीम नहीं है, तो ये फैसला भी हम तस्लीम नहीं करते। इसी असना में कौमी असम्बली में एक करारदाद पेश की गई। इस करारदाद को बलूचिस्तान से रुकने कौमी असम्बली खालिद मक्सी साहब ने पेश किया। इस करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। यूनानिमसली ये रेजोल्यूशन पास की गई, जिसमें एक बार फिर ये मौक़िफ़ दोहराया गया कि अक़लियती बेंच का फ़ैसला कबूल नहीं किया जा सकता और ये भी कि वज़ीर आज़म और काबीना को पाबंद किया गया कि वह इस फैसले पर अमल दरामद न करे और फिर ये मुतालबा दोहराया गया कि फुल कोर्ट बेंच को तश्कील दिया जाए, इस फैसले पर नज़रसानी की जाए। हालांकि हुकूमत की जानिब से, अहम अहदेदारों की जानिब से बड़ा ही वाज़े मौक़िफ़ सामने आया। ये बात एक तरफ। दूसरी जो एक अहम बात है वो ये है कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह का एक तफसीली इजाफी नोट सामने आया है। इस नोट की बड़ी ही अहमियत है। हम ये देख रहे हैं कि जहाँ एक तरफ सियासी चपकलिश हमें नज़र आ रही है, वहीं दूसरी तरफ हमें अदालती बहरान, तनाज़ात और तकसीम की सी फ़ज़ा जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है और हर गुज़रते दिन के साथ ये बढ़ती जा रही है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का एक बहुत ही तफसीली नोट आया है जो कि 25 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसने बहुत से जहाँ पर सवालात को जन्म दिया है, वहीं एक नई बहस को भी छेड़ दिया है। पंजाब इलेक्शन का मामला हम देख रहे हैं कि सुलझने के बजाय उलझाव का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। किसी तौर मामला जो है वो हमें सही रुख पर जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मौज़िज़ अदलिया के अंदर से एक के बाद एक इख्तलाफी नोट सामने आ रहा है और आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से भी एक जो नोट सामने आया है तफसीली, जो इजाफी नंबरों के हवाले से था, जो कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह का जो इजाफी नोट है उस पर मोहर सब्त करता है, उस पर भी बात होगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह जो हैं वो चौथे जज हैं जनाब, जिनकी जानिब से इख्तलाफी नोट ये सामने आया है। इससे कबल अगर हम बात करें तो जस्टिस याहिया खान आफरीदी, जस्टिस जमाल बंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह की आरा से इत्तेफाक करते हुए वो नजर आए हैं अपने इस नोट में और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला 4-3 का है। अपने इस नोट में उन्होंने सियासी इख्तलाफात और मामलात में अदलिया की जानिब से जो बेजा मुदाखलत है उस पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अगर आप उनका तफसीली ये जो फैसला है इसको पढ़ें तो पैराग्राफ 20, 19, 20 और 21 इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिसमें उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में ये बात की है। माजी के फैसलों का हवाला देते हुए कहा है कि शायद हमने माजी से कोई सबक हासिल नहीं किया। पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो सियासी इख्तलाफात हैं, सियासी तनाज़ात हैं, उसमें अदलिया की मुदाखलत नहीं बनती, लेकिन अगर अदलिया को मुदाखलत करनी पड़ भी जाए तो ये भी देखना चाहिए कि कोई हमारा कंधा तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि तमाम तर सूरत हाल के बाद हुकूमती मौक़िफ़ सामने आया, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। तमाम तर सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। इसी पर डिस्कशन को हम उसको शुरू करेंगे। अपने मेहमानों से भी आपका तारुफ करवाएंगे, लेकिन हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखिए, फिर वापस आके डिस्कशन को ओपन करते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का 25 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली नोट जारी कर दिया गया है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने तफसीली नोट जारी करते हुए करार दिया कि असखुद नोटिस केस और PTI की क़यादत की जानिब से दायर की गई आईनी दरखास्तें 4-3 की अक्सरियत के तनासुब से दर्ज झेल वजूहात की बिना पर मुस्तरद की जाती हैं। अव्वल, इस बेंच पर फुल कोर्ट 184(3) की जानिब से आइन के आर्टिकल के इस्तेमाल से मुतालिक तयशुदा बुनियादी उसूलों की पाबंदी लाजिम थी। तो अदालत को अपनी गैर जानिबदारी के लिए सियासी जमातों की मुफादात के मामलात पर एहतियात बरतनी चाहिए। अदालत को सियासी दरख्वास्त गुजार का तर्ज अमल और नेक नीयती का भी जायजा लेना चाहिए, जबकि इस अज़खुद नोटिस की कार्रवाई ने अदालत को गैर जरूरी सियासी तनाज़ात से दो चार कर दिया है। फाजिल जज ने करार दिया कि दरख्वास्त गुजारों का रवैया इस बात का मुतकाज़ी नहीं है कि इनकी दरखास्तों के लिए आर्टिकल 184(3) का इख्तियार समात इस्तेमाल किया जाए।
جی مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیتے ہیں. تو ہمیں اسکائپ پر جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اختیار ولی خان صاحب. بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس کے ساتھ ہی رہنما پی ٹی آئی محمد ابراہیم خان ہمیں اسکائپ کے تھرو جوائن کریں گے. بہت شکریہ محمد ابراہیم خان صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے علاوہ ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بیرسٹر عامر حسن صاحب جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بیرسٹر صاحب, میں آپ ہی سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گی تاکہ جو لیگل پوائنٹ آف ویو ہے اس کو ہم ذرا سمجھ لیں, پھر میں اپنے باقی مہمانوں سے بھی ان کی رائے لوں گی. بیرسٹر صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک اختلافی نوٹ سامنے آ رہا ہے. کچھ دیر قبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بھی ایک اختلافی نوٹ جو تھا وہ اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں. جسٹس اطہر من اللہ کا ایک تفصیلی نوٹ سامنے آتا ہے, 25 صفحات پر مشتمل ہے. اس نوٹ کی اہمیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, سپریم کورٹ کے جتنے بھی آنریبل ججز ہیں وہ جوڈیشل پارز میں ایکول ہیں, اور انہیں اس لیے بردر ججز کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کسی کا بھی نہ تو آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی رائے زیادہ مقدم ہے اور اس کی رائے مقدم نہیں ہے. یہ قانونی طور پر ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں, لیکن کیونکہ چیف جسٹس کے پاس ایڈمنسٹریٹو پارز ہوتی ہیں تو پاکستان کا یہ المیہ رہا ہے کہ وہ یہ ایڈمنسٹریٹو پار سپریم کورٹ کو سٹرونگ کرنے کے لیے تھی, جنہیں روایتاً صرف اور صرف چیف جسٹس کی ذات کو سٹرونگ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے. اور حالیہ تاریخ کے اندر جسٹس افتخار چودھری, جسٹس ثاقب نثار, جسٹس کھوسا صاحب, پھر جسٹس گلزار صاحب, انہوں نے زیادہ تر بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ کو باحثیت ادارہ مضبوط کرتے, انہوں نے اپنا ایک شو لگا کے رکھا, کبھی ٹکرز کے ساتھ اور کبھی اپنے چھاپے واپے مار کے اور کبھی پوری حکومتی مشینری کو عدالتوں میں بلا کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ عدلیہ کے اندر ایک خود سے یہ پیدا ہوا ہے. لیگل فیٹرنیٹی میں ایک عرصے سے تھا, ساری بار کاؤنسلز کہہ رہی تھی کہ انہیں ریگولیٹ کرنا چاہیے, لیکن اب میجورٹی آف ججز جو ہیں, ایون جو چند مہینے کے بعد آنے والے چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسے ریگولیٹ کیا جائے. اسی کو سمجھتے ہوئے حکومت قانون لے کے آئی ہے. جہاں پہ حکومت نے قانون سازی کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ججز کا اختلاف کرنا, اور اصل میں یہ ایک طرح کا چیف جسٹس کا جو اختیار ہے بینچ بنانے کا, اور اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ ایک مخصوص قسم کے چیئروں پہ مشتمل جو 3 رکنی اب بڑا مشہور ہو چکا ہے پاکستان میں. اب تو لوگ بھوٹان کی عدالت کی مثال دیتے ہیں, تو وہ آپ نے دیکھا کہ مخصوص بینچ ہے جس میں سینئر موسٹ ججز کو اگنور کیا جاتا ہے. اچھا, اگر کچھ ججز کو بٹھا بھی لیا جائے جیسا کہ بٹھایا گیا تھا, ادھر 4 ججز اگر اختلاف کریں تو پھر بھی یہ 3 ججز جو ہیں یہ اپنے آپ کو معتبر کرتے ہیں اور ان 4 ججز کو نہیں مانتے. جو سینئر موسٹ جج ہیں آفٹر چیف جسٹس, وہ اگر کوئی فیصلہ کریں تو انہیں رجسٹرار صاحب اڑا کے رکھ دیتے ہیں ایک لیٹر کے ساتھ. تو یہ میرے خیال سے تضحیق جو سپریم کورٹ کی ہو رہی ہے, یہ اختلافی نوٹ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس وقت. میں سمجھتا ہوں پاکستان پہلے سیاسی بحران کا, معاشی بحران کا شکار تھا, لیکن اس وقت جو سب سے بڑا بحران ہے وہ آئینی بحران ہے کہ ہمارے عدلیہ جنہوں نے سب کو آئین کی تشریح کرنی ہے اور لوگوں کو ایک طرح کی امید دینی ہے انصاف کی, آج ادھر سے انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور وہ انصاف عوام کے لیے یا کسی دوسرے ادارے کے لیے نہیں ہے, خود سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا کہ میجورٹی آف ججز اس وقت بڑے ڈپرائیوڈ ہیں. وہ فیل کرتے ہیں کہ انہیں بینچز میں نہیں بٹھایا جا رہا, امپورٹنٹ ایشوز کو انہیں نہیں کیا جا رہا, ایک عرصے سے فل کورٹ اجلاس نہیں بلایا جا رہا. کس طرح سے بینچز بنیں گے, اس میں فیوریٹزم ہے, نیپوٹزم ہے بہت زیادہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو اختلافی نوٹ ہیں انہوں نے ایک طرح سے ایکسپوز کیا ہے جو سپریم کورٹ کے اندر ایڈمنسٹریٹو فنکشننگ ہے, اور اس ایڈمنسٹریٹو فنکشننگ کی وجہ سے ہی ہم نے نقصان اٹھایا ہے کہ اس قوم نے عدلیہ کی بحالی کے لیے جدوجہد کی. میں خود جیل میں رہ کے آیا, لیکن ہمیں اس میں سے کون ملا؟ ایک طاقتور افتخار چودھری, اور اس کے بعد ہر چیف جسٹس جو ہر وقت اداروں کو کٹہرے میں کھڑا رکھتا ہے, وزرائے اعظم کو نااہل کرتا ہے, پارلیمان کے حق کے قانون سازی کو مانتا نہیں, اسے واپس بھیجتا ہے. تو یہ جو ایک طریقہ کار آیا ہے اس نے
عدلیہ کی اپنی ریپوٹیشن کو بہت خراب کیا ہے. لیکن بیرسٹر صاحب اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ کلیئر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ 4-3 کا ہے یا 3-2 کا ہے؟ کیونکہ اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی یہ معاملہ جو ہے وہ وضاحت اور یہ کلیئر ہو جانا چاہیے, فل کورٹ بن جانا چاہیے تاکہ یہ کلیئر ہو سکے, ڈیسائیڈ ہو سکے کہ یہ 4-3 کا معاملہ ہے یا 3-2 کا معاملہ ہے, یا آپ کو لگتا ہے یہ کلیئر ہو گیا ہے؟ دیکھیں یہ تو بالکل کلیئر ہو گیا. 4 ججز جب اپنے نوٹ میں کہہ چکے ہیں کہ ہم 4 ججز نے اسے مسترد کیا ہے کہ یہ کاروائی, اور پھر جسٹس اطہر من اللہ نے تو بڑا تفصیلاً 25 پیجز کے اوپر انہوں نے تو بتا دیا کہ 184(3) کے تحت تو جانے کی ضرورت نہیں تھی. ہائی کورٹ میں فیصلہ آ چکا ہوا تھا, اس کے بعد ریویو پٹیشن وہاں پہ پڑی ہوئی تھی اور فیصلہ تو انتخابات کے حق میں ہوا تھا. اچھا, ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ کے حق کو, حق انصاف کو سلب کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے. اگر وہاں سے اپیل رد ہوتی تو کوئی بھی جس فریق کی بھی بات نہ مانی جاتی وہ خود سپریم کورٹ میں آ جاتا. تو جو پہلے ہی انصاف ہو رہا تھا ان میں اس پہ 184(3) کے تحت کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اسی پہ چاروں ججز نے اسے ریجیکٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں 4 ججز کی بات آ گئی ہے. اب جب سپریم کورٹ کے 4 جج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اختلاف کیا ہے, ہم نے مسترد کیا ہے, اور 3 جج کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایکسپٹ کیا ہے, تو فیصلہ تو ہو گیا. 4-3 خود ججز بتا رہے ہیں, تعداد بتا رہی ہے, اور کوئی ملک کا قانون ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے 4 ججز کہیں کہ ہم مسترد کرتے ہیں اور 3 ججز کہیں کہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں, تو بات تو 4 کی مانی جائے گی. لیکن اس کے باوجود ہم نہیں چاہتے تقسیم. دیکھیں, ادارے بنانا اور اداروں کی سموتھ فنکشننگ یہ کوئی 1-2 دن کا کام نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے آئین دیا ہے اور 10 اپریل کو پرسوں ہم اس کی 50ویں سالگرہ, 50 سال گولڈن جبلی ہونے جا رہے ہیں جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ آئین دیا تھا, اور اس کے 50 سال ہونے جا رہے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ اس کے زیر اثر آنے والے اور اس کے تحت بننے والے آئینی اداروں میں کوئی چپکلش ہو, کوئی تقسیم ہو. تو ہم چاہتے ہیں فل کورٹ بیٹھ جائے. فل کورٹ کے اندر یہ بھی معاملہ ریزالو ہو سکتا ہے, چیف جسٹس کے اختیارات کو دیکھا جا سکتا ہے, 63(1)(a) کا جو فیصلہ غلط آیا ہے اسے ریویو کیا جا سکتا ہے, جو اور معاملات ایسے ہیں جس میں عدلیہ نے کیا انہیں ریویو کیا جا سکتا ہے, اور اس کے بعد آگے بڑھنا چاہیے. ہم سپریم کورٹ کے اندر تقسیم کو پاکستان پیپلز پارٹی نہ تو بہتر سمجھتی ہے اور نہ ہم تقسیم چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان پہ آئے گی کہ انہیں اپنے بردر ججز کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, انہیں فیورٹزم ختم کرنا پڑے گا, جیسے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے, انہیں نیپوٹزم ختم کرنا پڑے گا, انہیں ون مین شو ختم کرنا پڑے گا, انہیں یہ جو طریقہ کار ہے مینوپلی جو قائم کی ہے اسے ختم کرنا پڑے گا. بیرسٹر صاحب میں آپ کی اجازت سے اختیار ولی خان صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. اختیار سر, عدالتی بحران ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اب کیا صورتحال بنتی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اگر معاملہ فل کورٹ میں چلا جائے تو یہ شک و شبہات جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں, اگر نہیں ہوگا تو ان کو مزید تقویت ملے گی؟ کیا اس صورتحال میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اچھا, اس پر میں آپ کی رائے لیتی ہوں, لیکن ذرا سنیے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے اپنے تحفظات کا اظہار کن الفاظ میں کیا, یہ ذرا سنیے. اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ 4 ججز کی طرف سے پہلے ہی آ چکا ہے, تو پھر ایک شخص کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ وزیر اعظم بھی بن جائے, یعنی چیف جسٹس پاکستان کا وزیر اعظم بھی بن جائے, وزیر دفاع بھی بن جائے, وزیر داخلہ بھی بن جائے, چیف الیکشن کمیشنر بھی بن جائے اور پارلیمنٹ بھی بن جائے, سب کچھ بن جائے, حکومت بھی بن جائے. تو ایک یعنی اس ریاست کو مفلوج کر کے ایک لاڈلے کے عشق میں یہ سب کچھ کر دیا جائے, سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جائے. اختیار ولی خان صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گی. سر, یہ سوٹ بھی آپ نے سنا ہے, اس میں پارٹی قائد یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک ہی شخص سارے اختیارات استعمال کرے گا تو پھر ریاست کا کیا ہوگا؟ سر تھینک یو ویری مچ نازیہ. اس طرح ہے کہ جو بحران بنا ہوا تھا وہ الحمدللہ وہ ٹل چکا ہے. یہ 2 بحران تھے, ایک آئینی بحران تھا اور ایک عدالتی بحران تھا. تو آئینی بحران جو ہے وہ ٹل چکا ہے. یہ فیصلہ پہلے دن سے ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے, اور اس میں اکثریت ججوں نے اس سو موٹو ایکشن کو
اس عمل کو، چیف جسٹس کے اس عمل اور اس اقدام کو غلط، غیر آئینی اور غیر قانونی اس کو قرار دے دیا گیا تھا. تو میرے خیال میں وہ ابہام اگر کوئی تھا بھی، پولیٹیکل پارٹیز جو تھی وہ بالکل یکجان تھی، وہ یک آواز تھی. ہم سب جو ہیں ہم لا میکرز ہیں، ہم بھی کوئی مطلب کوئی ایسے گلی کوچے سے اٹھ کے نہیں آئے ہیں کہ ہمیں نہ قانون کا پتہ ہے، نہ ملک کے آئین کا پتہ ہے، نہ دستور کا پتہ ہے. بونگیاں مارنا کچھ اور ہوتی ہے اور آئینی قانونی بات کرنا کچھ اور بات ہوتی ہے. ہم نے بڑے دلیل اور بڑے وثوق کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ یہ بات ثابت کر دی تھی کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے. لیکن ہمارے موقف کو وی آر تھینکفل ٹو آنریبل جسٹس مسٹر اطہر من اللہ صاحب، جنہوں نے اس ابہام کو بھی دور کر دیا. جو لوگ چیف جسٹس کے فیصلے کو اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر رہے تھے، اور وہ ابہام بھی اب دور ہو چکا ہے. تو میرے خیال میں میاں نواز شریف کی یہ بات جو ہے یہ بالکل درست ہے. آئینی بحران جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. عدلیہ کا بحران وہ چیف جسٹس اور ان کے ساتھی جو 3 کا بینچ ہے ان کی وجہ سے وہ عدلیہ کا بحران ہے. تو جس طرح ہم نے ماضی میں، ابھی بیرسٹر صاحب نے بات کی، ہم نے ایک عدلیہ کی بحالی کے لیے ایک تحریک چلائی تھی، لیکن اس کے بعد معلوم ہوا کہ وہ صرف ہم نے میرے خیال میں جج کو تو آزاد کرا دیا تھا یا چیف جسٹس کو تو بحال کرا دیا تھا، لیکن ہم عدلیہ کو اور نظام عدل کو بحال نہیں کرا سکے. سو ابھی آج کی جو ضرورت ہے یہ اب چیف جسٹس صاحب کو خود سوچنا پڑے گا کہ ان کے ساتھی ججز، بلکہ ان کے برادر ججز جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ درست ہے. اور سپریم کورٹ میں ہر ایک جج، چاہے وہ چیف جسٹس ہو یا ان کے ساتھی برادر جسٹس میں کوئی بھی ہو، ان سب کے ایکول پاورز ہوتے ہیں. چیف جسٹس کے پاس صرف ایڈمنسٹریٹو پاور زیادہ ہوتے ہیں، بٹ دس ڈزنٹ مین، اس کا بالکل ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ بھی خود بن جائیں، چیف الیکشن کمشنر بھی خود بن جائیں، آپ وزیر اعظم بھی خود بن جائیں، آپ وزیر خزانہ بھی بن جائیں، اور آپ چیف جسٹس بھی بن جائیں، اور پھر آپ اس کے کیئر ٹیکر بھی بن جائیں. تو پھر آپ بتائیے کہ چیف الیکشن کمشنر کا کیا رول ہوا، پھر آپ بتائیے کہ وزیر اعظم کا کیا رول ہوا، پھر آپ بتائیے چیف جسٹس صاحب کہ پارلیمنٹ کا کیا رول ہوا. اور جو مقننہ ہے، قانون بنانے والا ادارہ، اگر وہاں سے کوئی ایک قرارداد آ جاتی ہے تو میرے خیال میں the resolution passed from the assembly, from the parliament، میرے خیال میں وہ سب سے سپریم ہے. پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، آرمی ہو، جوڈیشری ہو، بیوروکریسی ہو، پولیس ہو، رینجرز ہو، تمام ادارے، تمام اداروں کا سپریم ادارہ جو ہے، فادر ادارہ کہہ لیں، وٹ ایور آپ اس کو جو بھی نام دیتے ہیں، وہ پارلیمنٹ آف پاکستان ہے، جو عوام کا منتخب ادارہ ہوتا ہے. وہاں سے اگر ریزولوشن پاس ہو جائے تو میرے خیال میں the situation is clear now. اب بات آ جاتی ہے چیف جسٹس صاحب کی. تو چیف جسٹس صاحب کو یہ خود سوچنا پڑے گا. میرے خیال میں جو عدلیہ کی اور ایک مہذب اور کسی ملک کی بہترین عدلیہ کی مثال ہو، تو مہذب معاشروں میں جہاں چیف جسٹس پر اتنے کوسچنز اٹھ جائیں، جہاں پہ ان سے پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے لیڈرز یہ سوال کرنا شروع ہو جائیں کہ آپ نے صرف وہاں پر ایک پٹیشن میں ایک جماعت پی ٹی آئی کو سنا، آپ نے جے یو آئی کو نہیں سنا، آپ نے ایم کیو ایم کو نہیں سنا، آپ نے پیپلز پارٹی کو نہیں سنا، آپ نے مسلم لیگ نون کو نہیں سنا، آپ نے حکومت کو، اٹارنی جنرل کو بولنے نہیں دیا، آپ نے ان کے دلائل پورے نہیں لیے، اور آپ اپنی مرضی کے فیصلے سنا دیں. تو چیف جسٹس صاحب، this is something very proved، مطلب everything has been proved کہ آپ جو ہے آپ منصب عدل پر اخلاقی وہ جواز اب آپ کے پاس نہیں رہا. سو اٹس بیٹر ٹو اسٹیپ ڈاؤن، آپ استعفیٰ دے دیں. پاکستان مزید کسی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا. جو یہ 4.5 سال یہ بحران ہم نے دیکھ لیا ہے، جس میں پاکستان کے قرضے
27,000 से मैं इस पर भी 54,000 आती हूँ अरब इख्तियार तक अली खान पहुंचे साहब, हैं। मैं इस पे भी मेरे आती हूँ। ख्याल में इसाक डार साहब ने ये आज बहुत- बड़ी ही अहम बातें की हैं मईशत के हवाले से, और बताया मुल्क किस वक्त किस परेशानी का शिकार है, उस पर भी मैं आती हूँ। लेकिन मैं चाहूँ कि मोहम्मद इब्राहिम खान साहब को मैं शामिल गुफ्तगू करूँ। मोहम्मद इब्राहिम साहब, सर ये सारा मामला आपके सामने है, जो तकसीम, तनाज़ात और जो तनाव की कैफियत है सर, इसमें यकीनी तौर पर आप समेत किसी भी जमात को कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। सियासी तनाव भी है, अदालती बहरान भी हमें नज़र आ रहा है। सर क्या ये बेहतर नहीं है कि सियासी जमातें पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का ख्याल रखते हुए अब भी ये वक्त है कि इकट्ठी बैठ जाएं, और अगर बैठ जाती हैं तो ये मामला कम से कम यहाँ ना पहुँचता और एक के बाद एक बहरान जन्म ना लेता? क्या कहते हैं सर आप इस पर? सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं या उससे बाद होने हैं, तो क्लियर सी बात है कि 90 दिन के अंदर ही इलेक्शंस होनी है। अब उसके बाद उसमें जो एक बेंच जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया था, उसका अख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। उस बेंच में अगर 2 अफराद जो हैं वो अपना खुद वॉलंटियरली कह के उस बेंच से अलहदा हो गए हैं, तो उसमें चीफ जस्टिस का कसूर तो नहीं है। फिर सेम सीक्वेंस में एक साहब और चले गए, फिर एक साहब और चले गए, खुद ब खुद अपना रिटर्न दे के कि जी हम इस बेंच में नहीं बैठना चाहते। तो जो बेंच पीछे रहेगा वो बेंच ने फैसला करना है, उसमें 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं, जितने हैं उसमें से जो मेजॉरिटी होती है, वो जो मेजॉरिटी बेंच के कॉन्स्टिट्यूट की हुई है, उनमें से जो फैसला आएगा वो फैसला जो है वो सुप्रीम है, ना कि इंडिपेंडेंट जजेस साहबान। उनके लिए तमाम हमारे वो रिस्पेक्ट फॉर देम, लेकिन वो उस पर्टिकुलर फैसले के लिए जिसके लिए वो बेंच तश्कील दिया गया है, उस तश्कील के बेंच के अंदर जो जजेस हैं उनका फैसला मुकद्दम है। वो अगर 3-2 से हुआ है तो फिर 3 वाला हक पे है, या 4-3 से जैसे ये उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बेंच का वो हिस्सा ही नहीं रहे। खुद वॉलंटियरली उन्होंने उससे इज्तनाब किया कि जी हम इस बेंच में नहीं बैठना चाहते। तो बाकी रह गए थे 5, तो 5 में से जो है वो 3 ने इसके हक में फैसला दिया, तो वो मेजॉरिटी प्रिवेल का। सर जो मौजिज जज साहिबान की जानिब से इख्तलाफी नोट एक के बाद एक सामने आ रहा है, उस पर आप क्या कहिएगा? 90 दिन के हवाले से तो जो जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब हैं उनका जो इख्तलाफी तफसीली नोट है उसमें भी उन्होंने कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं की। उन्होंने कहा है कि 90 दिन वाले बात तो बिल्कुल ठीक है। बात वो कर रहे हैं कि जिस अंदाज में मामलात को टेकअप किया गया है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जिस अंदाज में मामलात को टेकअप कर लिया गया है, तो उनको बेंच छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। वो बेंच का हिस्सा रहते, बेंच में बैठ के। सर इसमें भी उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में ये लिखा है कि 27 मार्च को ये मामलात जो है वो तय पा गए थे, लेकिन उनको नहीं पता कि उनको बेंच से फिर अलग क्यों किया गया और उनको शामिल क्यों नहीं किया गया। उनके इख्तलाफी नोट बड़ी डिटेल के साथ उसमें है। वो कह रहे थे कि वो बेंच छोड़कर नहीं गए हैं, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। देखिए जो न्यूज हमारे सामने आई है उसमें वॉलंटियरली जो है उन्होंने बाकायदा खुद कहा था कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहते, जबकि नाइट बिफोर उन्होंने कहा था कि वो सारे उन्होंने एग्री किया था, लेकिन मॉर्निंग में आके उन्होंने कहा जी मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहता। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस साहब खुद अपनी मर्जी से एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके और फिर उसमें से बेंच में से अपनी मर्जी के जजेस को रख लें और बाकियों को निकाल दें। और जजेस आर इक्वल, जैसे अभी बता रहे थे बैरिस्टर साहब, सब बराबर हैं। तो अगर अनलेस के वो खुद जज जो है वो उसमें से बेंच में से निकलना चाहे, कोई उसको उस बेंच में से नहीं निकाल सकता। तो वो इख्तलाफी नोट बेंच से हट के उन्होंने अगर इख्तलाफी नोट दिए हैं तो ये सिवाय फसाद के और कुछ भी नहीं है। बेंच पे बैठ के देते तो वो क्लियर हो जाता। अब बेंच में से उनको कोई नहीं निकाल सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी आप इसको देख लीजिए, क्योंकि अगर उनको निकालना होता तो शुरू से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेंच ही 3 का या 5 का बनाते, वो 7 का बनाते ही ना। उन्होंने बनाया ही 7 का था। तो ये जब निकले हैं वहां से, उसके बाद अपने इन्होंने एक अपनी राय का इजहार किया। वो राय एक अलग चीज है, लेकिन बेंच का डिसीजन जो है वो बेसिकली लीगल वैल्यू उसकी है। और उसमें उन्होंने क्लियर कट उसमें कहा है कि 90 डेज के अंदर आप इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जी सर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई इख्तियार नहीं है कि वो जो है इलेक्शन को जो है वो ये 90 डेज की लिमिट को क्रॉस करके और कह के जी नहीं होने।
سر اس پہ تو سب کا اختلاف ہے نا سر, اس پہ تو وہ اگری کر رہے ہیں, اس پہ تو انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ 90 ڈیز والی بات پہ تو ان کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ ضروری ہے. بہرحال سر اب آگے چلنے کی اگر ہم بات کریں تو اس کو اب کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا یہ وہی جسٹس اطہر من اللہ ہیں جن کی جو جوڈیشل ڈاکٹرین ہے اس کے آپ بڑے معترف رہے ہیں, عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں ان کو بہت پریز بھی کرتے رہے ہیں. اب یہ جو سیاسی تناؤ ہے اس کو حل کرنے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے تاکہ ایک ہی دفعہ سارے معاملے کو دیکھا جا سکے؟ اگر نہیں تو پھر حل کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ میرے یا کسی اور کے کہنے سے نہیں, اس کی جو پریروگیٹو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے, اور چیف جسٹس آف پاکستان آلریڈی ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ کر کے اور اس کا ڈیسیژن دے چکے. اب اگر آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی نہیں مانتے, اگر یہ نہیں مانتے تو پھر وہ جو 9 اپریل کو فیصلہ انہوں نے سو موٹو لے کے ہماری گورنمنٹ ہٹائی تھی, تو اس وقت تو یہ بہت خوش تھے. تمام اتحادی جماعتوں کا متفقہ جو ہے یہ فیصلہ ہے, یہ مطالبہ ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے. یہ صرف ان کی جانب سے نہیں بلکہ پوری اتحادی جماعتوں کی جانب سے جو کس ملک کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے, معاملے کو دیکھا جائے. میں کر رہا ہوں اس کے لیے صرف اتنا سا کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنلی اس کا رائٹ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے. کل کو یہ اٹھ کے کہہ دیں گے جی ہمیں آرمی چیف قبول نہیں ہے, 3 آرمی چیف لگا دیں, 3 آئی جیز ہر صوبے میں لگا دیں, 3 چیف جسٹس لگا دیں. یہ مقصد ہے کہ یہ ان کی ڈکٹیشن سے نہیں ہونا. لا جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے, وہ جو پاکستان کا آئین ہے وہ مکمل طور پہ موجود ہے, اس پہ عمل درآمد اور اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اور اس پہ جو عمل درآمد ہے وہ عدالتوں کا کام ہے, اور عدالت نے اپنے فیصلہ لاؤڈ اینڈ کلیئر دے دیا ہے, اور فیصلے سے تو ہم نے بھی پاس کر دیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل میں بیرسٹر صاحب کی جانب جانا چاہوں گی. بیرسٹر صاحب یہ ساری صورتحال آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, سر کیا یہ ساری صورتحال ظاہر ہے جو دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں بگڑتی جا رہی ہے, کیا سپریم کورٹ اس پہ از خود ریویو کا آپشن لے سکتی ہے؟ ایسا کوئی آپشن موجود ہے کہ اب بھی فل کورٹ بنا دیا جائے, یا آپ کو لگتا ہے ایسا آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہ چیز ابھی سپریم کورٹ کو اسے حل کرنا پڑے گا, ادروائز معاملات حل نہیں ہوں گے. دیکھیے یہ جو کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے وہ بڑی حیران کن ہے کہ ججز خود سے علیحدہ ہوئے. اب ججز آنریبل جج, میں اگر جسٹس بندیال صاحب کی بات مانوں گا تو میں کیوں نہ مانوں جسٹس اطہر من اللہ کی بات؟ اگر میں جسٹس اعجاز الاحسن کو مانوں گا تو میں جسٹس مندوخیل کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں؟ سارے آنریبل ججز ہیں سپریم کورٹ کی. اب دیکھیے کہانی یہ ہے کہ یہ 9 رکنی بینچ تھا, چیف جسٹس صاحب نے بنایا. 2 ججز کے اوپر اعتراض اٹھا, مظاہر علی نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس آ گیا. اس کے بعد جو جسٹس اعجاز الاحسن ہیں ان کے اوپر اعتراض اٹھا کہ یہ ہمیشہ سے خلاف ہیں کچھ فیصلوں میں. ان دونوں کو الگ ہونا تھا, انہیں اٹھنا پڑا جب بینچ سے. جب انہیں اٹھنا پڑا تو جسٹس اطہر من اللہ کو اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو, جنہوں نے پہلے دن آبزرویشن اور نوٹ میں لکھ دیا کہ 184(3) کا اختیار نہیں بنتا, لہٰذا بندیال صاحب نے انہیں زبردستی نکال دیا. یہ اب جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے نوٹ میں لکھ دیا ہے کہ میں بینچ سے علیحدہ نہیں ہوا, مجھے نکالا گیا ہے. یہی بات جسٹس آفریدی نے کی. اس کے بعد یہ بینچ جو ہو گیا 5 رکنی ہو گیا. جب 5 رکنی ہوا تو اس طریقے سے چلایا جاتا رہا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ بینچ غلط ہے, غلط کاروائی کر رہا ہے, اکثریت اس کے حق میں نہیں ہے. وہ اختلافی نوٹ دے کے علیحدہ ہو گئے. اس کے بعد جسٹس مندوخیل اگلے دن بیٹھے تو انہوں نے کہا یہاں پہ یہ 3 ججز آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے, اگر میرے سے یہ انکمفرٹیبل ہے تو میں بھی نہیں. انہوں نے بھی اختلافی نوٹ دیا. اب 4 لوگوں کا نوٹ آ چکا ہے جو کہ حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو قانون سے نابلد ہیں یا لے پرسن ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے. یہ اس وقت ڈویژن ہے سپریم کورٹ کے اندر, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ 4 ججز کا ایک فیصلہ ہے, 3 ججز کا ایک فیصلہ ہے. اسے کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کو ٹھیک, اکثریتی بینچ بنانا پڑے گا, فل کورٹ بنانا پڑے گا. پہلے تو چیف جسٹس صاحب کو فل کورٹ کی میٹنگ بلانی چاہیے, اور دوسرا یہ صدر پاکستان جو پریزیڈنٹسٹ ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے کہ اگر پارلیمان قانون سازی کرے اور یہ اسے بار بار واپس بھیجے. انہوں نے جو تماشا لگا رکھا ہے, یہ منشی بنے ہوئے ہیں عمران خان کے, اور یہ اس کے منشی ہونے میں کبھی صدر پاکستان چل کے کسی سیاسی رہنما کے گھر جاتا ہے؟
یہ زمان پارک میں نعرے لگانے کے لیے ادھر پہنچ جاتا ہے ہر تھوڑے دنوں کے بعد, اور وہ پارلیمان کی تزہیق کرتا ہے. نہ اس نے پرائم منسٹر سے حلف لیا, نہ یہ کیبنٹ سے حلف لیتا ہے, نہ یہ آگے بڑھاتے ہیں. ذرا سمجھنا چاہوں گی کہ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ جسٹس جی جسٹس سر کیجئے گا, بس یہ سوال بھی ساتھ لی دیجئے کہ جسٹس بندوخیل صاحب نے بھی اختلافی نوٹ لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا اور لگتا ہے کہ بینچ کو میری ضرورت نہیں ہے. پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے لکھا کہ میں نے تو کہا تھا کہ میں بینچ سے کا حصہ ہوں گا لیکن مجھے الگ کر دیا گیا, 4-3 کی انڈرسٹینڈنگ کے باوجود فیصلہ نہیں آیا. سر بہت سے سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں, ان سب سوالات کی وضاحت کیسے ممکن ہو پائے گی؟ وضاحت فل کوٹ, ویسے وضاحت تو ہو رہی ہے. دیکھیں 9 رکنی بنایا تھا, اس میں سے ان کی مرضی تھی کہ 5 جج ان کی مرضی کے ہوں گے, 3 یہ, ایک جسٹس مظاہر علی نقوی اور ایک جسٹس اعجاز الحسن, یہ روایت رہی ہے. جب ان 2 کو اٹھنا پڑا تو اب ہو گیا تھا یہ 7 رکنی بینچ, 4 ججز خلاف تھے, 3 یہ تھے. انہوں نے پھر زبردستی 2 کو نکال کے 3-2 کے بینچ کو قائم کیا تھا کہ گنتی پوری کریں. دیکھیں یہ تو صاف نظر آ رہا ہے, یہ مینوورنگ کسے نظر نہیں آ رہی؟ کوئی بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, کسے سمجھ نہیں آ رہی؟ سارے ججز 4 کے 4 کہہ رہے ہیں جو ہو رہا ہے. کیا یہ انصاف کا قتل نہیں کیا جا رہا کہ آپ ججز کو اٹھا کے اکھاڑ کے مرضی کے بینچز بنا رہے ہیں؟ اور یہ کوئی جسٹس بندیال صاحب کی جوڈیشل پار نہیں ہے, یہ ان کی ایڈمنسٹریٹو پار ہے. اور ایڈمنسٹریٹو پار میں وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ آنریبل ججز قاضی فائز عیسیٰ کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو اسے ایک رجسٹرار جس کی کوئی اوقات نہیں ہے سپریم کورٹ کے جج کے آگے, وہ اٹھا کے باہر پھینکتا ہے. یہ تماشا نہیں لگا ہوا تو کیا ہے؟ دوسرا, اگر انہوں نے اس وقت اسمبلی کو بحال کیا, قومی اسمبلی کو, تو یہ انہوں نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا. یہ پوری دنیا جانتی تھی کہ یہ اسمبلی غلط توڑی گئی ہے. آج بھی پنجاب اسمبلی غلط توڑی گئی ہے, کے پی کے اسمبلی غلط توڑی گئی ہے. ہم نہیں کہتے الیکشن بالکل وقت پہ ہونے چاہیے, لیکن پہلے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ دونوں اسمبلیاں بدنیتی پہ توڑی گئی ہیں. ایک ایسے شخص نے توڑی ہیں جس کا نہ کے پی کے اسمبلی کے اندر وہ ممبر تھا, نہ وہ پنجاب اسمبلی کا ممبر تھا. آج بھی ریکارڈ پہ چیف منسٹر پنجاب کی سٹیٹمنٹ چودھری پرویز لائی کہ یہ فواد چودھری ٹائم پہ جیل میں ہوتا تو آج ہم اسمبلی نہ توڑتے. یہ اسمبلی توڑنے کے بعد کی بات ہے. تو اگر چیف منسٹر پنجاب اسمبلی توڑنے کے بعد بھی کہہ رہے کہ اسمبلی نہیں ٹوٹنی چاہیے تھی, تو کیا اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا عدلیہ کو؟ اسے ہائی کورٹ کو بھی دیکھنا چاہیے تھا. اسے سپریم, یہی جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا تھا کہ ابھی پہلے یہ فیصلہ تو کریں کہ اسمبلیاں ٹھیک ٹوٹی ہیں یا نہیں, بعد میں یہ فیصلہ ہوگا کہ الیکشن 90 دن میں ہونے یا نہیں ہونے. جب انہوں نے یہ سوال اٹھایا تو انہیں سپریم کورٹ سے باہر کر دیا گیا. میں کہتا ہوں کہ یہ تماشا نہ لگائیں, ایک شخص ڈکٹیٹ نہ کرے پاکستان کی عدالتوں کو. اس نے تماشا لگایا ہے. کبھی وہ کہتا ہے میجسٹریٹ زیبا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. دیکھیں یہ بدماشی ہے. وہ کبھی عدالت کے جوڈیشل کمپلیکس کے دروازے توڑتا ہوا عدالتوں کے اندر جاتا ہے. یہ کون ہے؟ اسے کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ پہلے بھی اس نے اپنے دور کے اندر جن لوگوں کو عدالتوں نے دہشت گردوں کو 9 دفعہ یا 7 دفعہ یا 3 دفعہ سزائے موت دی, اس نے اور یہ پریزیڈنٹسٹ الوی نے مل کے اسے ختم کیا ان سزاؤں کو. اور آج ملک پھر دہشت گردی کا شکار ہے. جیسے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں کہا گیا کہ ان دہشت گردوں کو چھوڑ دیا گیا ہے جو ریاست کے لیے خطرناک تھے اور انہیں جیلوں سے رہا کیا گیا, ان کی سزائیں معاف کی گئی ہیں. تو میں کہتا ہوں اس شخص نے پاکستان کا سیاسی عدم استحکام, پاکستان کو آئینی طور پہ بحران پیدا کی ہیں, پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے, پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی واپس لے کے آئے, پاکستان کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن کے اندر اس کا کام ہے, گالم گلوچ اس کی عروج پہ ہے, نفرت, انتشار, فتنہ, فساد, یہ اس کا کام ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کا شکار نہ ہو. جو بھی پولیٹیکل مائنڈ ہے, پیپلز پارٹی نے اپنی کور کمیٹی کی میٹنگ میں پھر کہا ہے کہ مذاکرات حل ہیں, لیکن مذاکرات کے لیے زبانوں کو لگام دینی پڑے گی. صاحب اب تو پی ٹی آئی بھی مذاکرات کی بات کر رہی ہے. میں اس طرف آتی ہوں, لیکن میں پہلے شامل کروں گی اختیار ولی صاحب کو. میں چاہوں گی سر وہ بھی شامل گفتگو ہو جائیں. اختیار ولی صاحب, سر جسٹس من اللہ نے اپنی اختلافی نوٹ میں جو بات لکھی اس کا لب لباب کچھ یوں ہے کہ انتخابات کی جو تاریخ ہے اس کا معاملہ ایک تنازع سے پیدا ہوا ہے جو کہ بنیادی طور پر ایک سیاسی نوعیت کا تھا. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ از خود نوٹس کا جو استعمال ہے اس میں احتیاط برتنی چاہیے تھی. تو کیا جو جسٹس اطہر من اللہ کا جو یہ نوٹ ہے اس سے جو آپ کی جو پوزیشن ہے, جو مطالبہ ہے, آپ سمجھتے ہیں اس کو مزید
تقویت ملی ہے، اور پھر اس بات کو بھی جو کہ آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لانا چاہ رہے ہیں اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو لانا اب بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں اختلافی نوٹ میں جو از خود نوٹس والی بات ہے 1843 والی وہ بارہا آ رہی ہے؟ لیکن جہاں تک میری ذاتی رائے کی بات ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلے اس بات کا اس کو کلیئر ہونا ضروری تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ کتنے ججوں کا اس کے فیور میں آیا ہے خود نوٹس کے موشن، اور کتنا جو ہے تو وہ اس کے اگینسٹ آیا ہے. ٹھیک. تو یحییٰ افریدی صاحب جسٹس اور پھر جو اطہر من اللہ صاحب ہیں جسٹس صاحب، ان کے اختلافی نوٹ اور ان کے جواب نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ بینچ سے خود الگ نہیں ہوئے، بلکہ چیف جسٹس صاحب نے یہ دیکھ لیا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں دے رہے یا ان کے جو انٹینشنز ہیں اس کے ساتھ ان کی آئیڈیالوجی نہیں مل رہی، تو ان کو چیف جسٹس صاحب نے بدنیتی پر مبنی اقدام اٹھاتے ہوئے ان کو خود ہی اپنے بینچ سے علیحدہ کر دیا تھا. سو اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ 4-3 کا ہے. اکثریت کے لوگوں نے اس سو موٹو ایکشن کو مسترد کر دیا ہے. اب الیکشن کے بارے میں جو ریزولوشن پاس ہو گئی ہے قومی اسمبلی سے، میرے خیال میں وہ اس وقت سب سے آتھینٹک ڈاکومنٹ ہے. ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے، چیزوں کو کلیئر رکھنا چاہیے. اب آگے کی بات میں کروں کہ یہ جو صاحب فرما رہے تھے پی ٹی آئی کے کہ ایبسکونڈر وغیرہ وغیرہ، تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے جو اپنے لیڈر ہیں وہ 7 سال فارن فنڈنگ، جو پیسے آپ کی پارٹی نے اور آپ کے لیڈر نے اسرائیل سے لیے تھے، انڈیا سے لیے تھے، امریکہ سے لیے تھے اور دنیا کے ایسے ملکوں سے لیے تھے جن کا پاکستان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، اور پاکستان میں ایک جماعت اور آپ کی لیڈر کو سپورٹ کرنا ایک میلافائڈ انٹینشن تھا. پاکستان کی پولیٹیکل جو اساس ہے، جو بنیادی اساس ہے، جو اکانومی ہے، اس کو ڈی سٹیبلائز کرنا تھا. عمران خان کیوں نہیں جاتا تھا؟ کیوں نہیں جواب دیتا تھا؟ وہ کیوں اپنے وارنٹ کو آنر نہیں کرتا؟ یہ تو بڑی اچھی بات ہے. کل کو آپ کے خلاف وارنٹ نکلے، آپ آگے بندوقوں والے کھڑے کر دو، آپ آگے عورتوں کو کھڑا کر دو، بچوں کو کھڑا کر دو کہ جی میں تو گرفتاری نہیں دوں گا. اتنے بڑے ترم خان بنتے ہو، اتنے بڑے تم انقلابی بنتے ہو، اور جب ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈبے تم نے سر پہ رکھے ہوتے ہیں اور تم عدالت میں جا رہے ہوتے ہو، کوئی یار شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. تم تو لوگوں کو کہتے ہو کہ سر کٹا دوں گا، اچھا جمعے کو میرا قتل ہو جانا ہے، اچھا تم نے اتوار کو میرے جلسے میں آنا ہے. یہ کوئی بات ہوتی، کوئی تک ہوتی ہے؟ اور اتنا تم ڈرتے ہو کہ چپکلی تک تو تم فیس نہیں کر سکتے، اور باتیں کرتے ہو کہ میں انقلاب لاؤں گا، یہ کروں گا، پیٹ پہ پتھر باندھیں گے، بھوکے رہیں گے، پاکستان کو اٹھائیں گے. پہلے خود کو تو اٹھاؤ، پہلے اپنے کردار کو تو اٹھا لو. آپ پہ تو سوال اٹھ رہے ہیں. آپ کی جو نکاح آپ کا ہوا ہے اس میں عدت پوری نہیں ہوئی. اختیار ولی صاحب ہم زیادتیات کو ذرا اوائڈ کریں گے. اب جو آپ، کیونکہ سر آپ حکومت وقت ہیں، آپ لوگوں سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، امید اور ضرورت بھی یہی ہے کہ آپ لوگ کوئی درمیانہ راستہ نکالیں، مذاکرات کی بیس پر آئیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی بھی شروع کرنے کی ضرورت ہے؟ مذاکرات اب ہو سکتے ہیں؟ مذاکرات آپشن ہیں ابھی تک یا نہیں ہیں؟ دیکھیں نازیہ، جو پولیٹیکل ڈائلاگ ہوتی ہے نا، یہ پولیٹیکل لیڈرز، پولیٹیکل پاورز، پولیٹیکل پارٹیز، یہ ان کے بیچ میں یہ روز اول سے شروع ہیں اور یہ چلتے رہتے ہیں. لیکن عمران خان نہ پولیٹیکل لیڈر بنا ہے، نہ ہی تحریک انصاف نے ابھی تک پولیٹیکل پارٹی کی طرح بیہیو کرنا سیکھا ہے. ان کو پہلے تھوڑی عقل سیکھنی ہوگی، تھوڑا ان میں شعور آ لینے دے، تھوڑا ان کو پتہ چلے. ابھی باتیں تو یہ بڑی بڑی کرتے تھے، 2 دن کی حوالات کھا کے نکلتے یہ رو رو کے عورتوں کی طرح، جیسے نئی نویلی دلہن میکے سے جا رہی ہوتی ہے نا، اس طرح کے ان کے موٹے موٹے مگرمچھ کے آنسو نکل رہے تھے کہ اف بڑا ظلم ہوا ہے. ہماری تو تم نے عورتوں تک کو نہیں چھوڑا، ان کو حوالاتوں میں ڈال دیا. مریم پہ تم نے کتنے ظلم ڈھائے، نواز شریف کو کتنا، اس کو زہر تک دے دیا حوالاتوں میں. شہباز شریف، حمزہ، سعد رفیق، رانا ثناء اللہ پہ تو تم لوگوں نے 16-17 کلو کی ہیروئن لکھ دی تھی. ایک دن کی حوالات نہیں برداشت ہوتی، پھر کہتے ہو کہ بڑے اف جی مر گئے جی کھپ گئے. تو پھر مت کیا کرو اتنی باتیں کہ تمہاری جو
زمین اور آسمان کی کلابیں ملا دیتے ہو. باتیں تمہاری اتنی ہے کہ اونٹ اس کو نہیں لے جا سکتے, کوئی گدھا اس کو نہیں لے جا سکتا, لیکن جب پریکٹیکلی ڈیلیور کرنے پہ آتا ہے, الیکشن کی بات مت کریں. الیکشن آئے گا, الیکشن کے دن آپ سے پوچھیں گے, جب کیمپین شروع ہوگا تو آپ سے سوال کریں گے, صرف ہم نہیں, پبلک کرے گی, عوام بھی پوچھیں گے, ہم بھی پوچھیں گے کہ 4.25 سال تم نے حکومت کی ہے, 50 لاکھ گھر نہیں 10 لاکھ بتاؤ کدھر بنائے ہیں, ٹھیک ہے. وہ تو اختیار علی صاحب دی ٹائمز نے بڑا ڈیٹیل سے بڑا کھل کے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب جو اپنے دعووں کے برعکس جو ان کی کارکردگی رہی ہے اس پر بات کی ہے. بیرسٹر صاحب میں بس ٹائم بڑا مختصر ہے سر, میں چاہوں گی اگر آپ ذرا اثار کے ساتھ یہ فرما دیجیے گا, یہ سوال بہت زیادہ اٹھ رہا ہے اور بارہا کیا جا رہا ہے کہ کیا 14 مئی کو آپ کو انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں. آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا ہے کہ 14 مئی کو انتخابات ہوتے پنجاب میں نظر نہیں آ رہے ہیں. بہتر یہی ہے کہ ملک کی استحکام کے لیے اور اتحاد کے لیے بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک ہی دفعہ ملک میں انتخابات ہوں, عام انتخابات کی وہ بات کر رہے ہیں, کیا کہیے گا سر؟ دیکھیے یہ بات صرف حکومتی وزراء کی نہیں ہے, تمام سیاسی جماعتیں اس پہ متفق ہیں. ایون پی ٹی آئی جو انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے, کہیں نہ کہیں اس کے بھی مطالبے کے پیچھے یہ بات شامل ہے کہ انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے. ادروائز پاکستان کے اندر جو عدم استحکام ہے وہ ختم ہونے کی بجائے بہت عروج پہ جائے گا اور مزید بڑھے گا. دیکھیے اس کے لیے مذاکرات کرنے پڑیں گے. یہ ضد کے اندر اب تو خود پی ٹی آئی کے آفیشیل سٹیٹمنٹ آ گئی کہ ان کا اسمبلیوں توڑنے کا فیصلہ غلط تھا, دونوں اسمبلیز انہوں نے غلط توڑی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب انہیں ہوش کے ناؤن لینے چاہیے, جذباتیت سے باہر نکلیں, پولیٹیکل مائنڈ کو ذرا ادھر یہاں پہ سینٹی پریویل اگر کرے پی ٹی آئی کے اندر, تھوڑی سی ہوش مندی کی آوازیں آئیں تو پھر یہ بیٹھیں, اور بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اقدامات کو پہ معذرت کریں, آگے بڑھیں. ہم چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس میں برج بن سکتی ہے, ہم بیٹھیں اور مذاکرات کریں. الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے, قومی اسمبلی کی جب مدت پوری ہوگی اس کے ساتھ الیکشن ہو, اور تبھی چاروں صوبوں کے ہوں. اس کے لیے الیکٹورل ریفارمز کی جائیں, اس کے لیے دوسرے معاملات کو دیکھا جائے, اور یہ جو جوڈیشل ریفارمز ہوئی ہیں انہیں کیا جائے. الیکشن کو صاف اور شفاف رکھنے کے لیے معاملات کو دیکھا جائے, تاکہ یہ نہ ہو کہ الیکشن ہو جائیں اور پھر شور مچے کہ اس کے نتائج کو میں نے قبول نہیں کرنا. ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ اربوں روپے یہاں پہ الیکشن میں جھونکیں ضد کے ساتھ اور پھر اس کے بعد اس کے ریزلٹس کو بھی نہ مانیں. اور سب سے ضروری چیز ہے جو سینسس اور مردم شماری ہو رہی ہے, جس کے لیے حکومت نے 35 ارب کے قریب پیسے دیے ہیں, اور وہ ضروری ہے, وہ خود ان کی حکومت کے تحت کہ جب تک اگلا الیکشن سینسس کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور اگر کچھ صوبوں میں کروا دیا گیا کچھ میں نہ ہوگا تو بعد میں ضمنی الیکشن کس طرح ہوگا, حلقہ بندیاں کیسے ہوں گی. اتنے آئینی سوالات ہیں جو اگر اٹھ گئے تو ہمیشہ کے لیے مسائل بنیں گے. ہمارا ملک اتنا بڑا نہیں ہے کہ 2 صوبے 70% آف پاکستان میں ابھی آپ الیکشن کروا دیں, پھر 30% میں کریں, پھر 70% میں کریں, اس طرح تو تماشا رہے گا. لاہور سے ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اختیار ولی خان صاحب, محمد ابراہیم خان صاحب, بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. یقینی طور پہ ہمیں اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بیٹھنا پڑے گا. قومی اتحاد, یکجہتی اور اتفاق کی جتنی ضرورت آج ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی, کیونکہ اگر انتخابات ہو بھی جائیں اور یہی کشمکش اور یہی گمگوں کی صورتحال ہو تو پھر کوئی بھی چیز جو ہے اب سیٹل ڈاؤن نہیں ہوگی. یہ بحران شدید سے شدید تر ہوتا جائے گا. ہم اسی دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں, تمام بحران جو ہے وہ ختم ہو جائیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. Pakistan.